नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँचे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ, पाकिस्तान के डीजी इंटेलिजेंस ISI के, पाकिस्तान के मिनिस्टर प्लानिंग और पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर भी इस ट्रिप में शामिल है। बताया जाता है कि ये ट्रिप जो है इसका बहुत फॉर रीचिंग एजेंडा है। इसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है वो ज़्यादा डीप होके इमर्ज करेगा। ये बात भी की जा रही है कि इंडियन ओशन में जो ब्रीफिंग हमने ली है, जो मालूमात हमने ली हैं कि इंडियन ओशन में जहाँ पर हिंदुस्तान का नेवी का बहुत बिल्डअप है, वहाँ पाकिस्तान और चीन कोऑपरेट करेंगे नेवल बिल्डअप के लिए। सीपेक का ये एक सेकंड फेज़ शुरू हो गया है। सीपेक जिसके बारे में बहुत दफ़ा एक शकूक भी थे कि शायद उसमें स्लो डाउन है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सीपेक का ये सेकंड फेज़ है जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स की कंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज और कम्युनिकेशन बिल्डअप जो है वो सामने आएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ है, वहाँ ये भी है कि सीपेक के इस सेकंड फेज़ का कम्युनिकेशन का दारो मदार बहुत गिलगित बल्तिस्तान पे भी होगा। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत सी स्ट्रैटेजी है कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान में इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस की जाए। इस इशू से भी हम बात करेंगे। फिर ये भी इशू है कि अगर हुकूमत एक तरफ इकनॉमिक सीपेक को एक इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से देखती है तो मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में दावा करने की मसलसल बात कर रहे हैं। 27 अक्टूबर की उन्होंने तारीख दी हुई है और ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सी बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनका तावन मौलाना को हासिल होगा। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। बहुत डिस्टिंग्विश पैनल है मेरे साथ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, रहनुमा हैं, पाकिस्तान के ट्वाइस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू कमर ज़मान कायरा साहब। मुझे अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अफेयर्स के, वो मुझे DSNG पे वीडियो से ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, माहिर माशियात हैं, डीन है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के एट NUST, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। और नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में, इसी डिस्कशन में मुझे डॉक्टर राशिद अहमद साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के एक्सपर्ट हैं, उस हवाले से रिसर्च करते हैं कश्मीर और GB पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, वो भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूं, चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप पे क्या चीन और पाकिस्तान एक सिग्नलिंग कर रहे हैं इंडिया को और दुनिया को, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस से कहा जा रहा है कि कश्मीर पे ब्रीफ करेंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक ऐसे वक्त में जबकि चंद दिनों में वो हिंदुस्तान जाने वाले हैं। आप इस ट्रिप की अहमियत को कैसे देखते हैं? देखें, ये ट्रिप जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो भी जनरल असम्बली में जहाँ वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे, आने के फ़ौरन बाद हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुई होंगी बिहाइंड द सीन, बातचीत, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे मुलाकातें वहाँ की हैं, 28 सेशन किए उन्होंने जी। तो वो जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन में आई होंगी, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने जो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं उनके साथ डिस्कस करें और देखें कि मिलजुल के इसको कैसे एड्रेस करना है। तो इस हवाले से इसकी अहमियत तो है। और फिर इसके जो कंपोजिशन ऑफ द टीम देखें कि जिसमें आर्मी चीफ भी हों और जैसा कि आपने बताया कि DG ISI भी हैं, साथ में जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर हैं, जो सीपेक से रिलेटेड हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, ML1 की बात हो रही है। जी बिल्कुल। मेन रेलवे तो वो इसलिए इसकी जो फोकल है, एक तो स्ट्रेटेजिक नेचर का है और दूसरा सीपेक है इसके साथ में। तो इस हवाले से ये एक मेरे नज़दीक बहुत ही अहमियत वाली ये विज़िट है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन सा डेवलप हो चुका था पाकिस्तान में कि सीपेक के हवाले से ख़ासकर कि इसमें कुछ सुस्त रवि है, और ये नज़र भी आ रहा था। ऐसे परसेप्शन ऐसे ही नहीं बिल्टअप हुआ है, और कुछ ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर चाइनीज़ स्टडी सेंटर भी है, NUST में एक है, जिसको हमारे यहाँ एक बहुत सीजन डिप्लोमेट जो हैं फॉर्मर, वो उसको हेड करते हैं। तो जब भी ये चाइनीज़ आते हैं तो हमसे बातचीत करते हुए वापस जाते हैं, तो हमें बहुत चीज़ों का उससे पता चल जाता है। तो परसेप्शन यही था, उनके अंदर भी थोड़ी सी वो हो रही थी कि हम आते हैं, हमें चाय पिला दी जाती है, बातचीत होती है, फिर हम चले जाते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, फिर हम आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं।
تو یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو ان چکا کی تھا. ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اور وہ ہمارا سب سے اہم ہے وہ چیز, اور وہ ہے اسپیشل اکنامک زون, جو 9 ہے, جو 9 اسپیشل اکنامک زون جو ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہر صوبے میں 2 اور پھر میرے خیال کیپٹل ٹیریٹری میں صوبوں نے خود ہی کہا کہ جی ہم بنائیں گے, ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ بھول گئے کہ ذمہ داری پھر آپ کی ہے. تو انہوں نے لسٹ میں نام تو لکھوا لیا کہ 2 ہمارے یہاں بھی ہوں گے, فلاں بھی ہوں گے. جب باری آئی کہ ڈیلیور کرے, جو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ نے لکھوا لیا تھا ایگزیکٹلی. تو یہ اچھا ادھر اورنج ٹرین بن گیا, تو ہمارے میں کوئی بلو ٹرین بننا چاہیے. کسی نے کہا ہمارے یہاں گرین ٹرین بننا چاہیے, کسی نے کہا اورنج ٹرین ہمارے یہاں بھی بن جائے. انہوں نے کہا بنا لو. دیکھیں سی پیک کیا ہے, سی پیک کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں جو بھی دونوں ملکوں کے جو اتھارٹیز ہیں جو اگری کریں گے اس میں آ جائے گا. صحیح. تو جو لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں بھی ذرا مجھے اس میں منسٹر صاحب کو لانے دیجیے. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت ہیں پارلیمانی افیئرز کے. علی محمد خان صاحب السلام علیکم, امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. جی وعلیکم السلام. جی موہت بھائی. جی علی محمد خان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ ڈاکٹر اشفاق یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تاثر نہیں تھا, یہ صرف چہمگوئیاں نہیں تھیں, یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی, بلکہ ایک بڑے مناسب لیول پہ یہ فیل کیا گیا ایک ویزیبل طریقے سے کہ سی پیک جو ہے اس میں ایک سلونیس تھی, اس میں چیزیں سست روی کا شکار تھیں. اور جو چائنیز ہمارے پارٹنر تھے, جو انٹرلوکیوٹرز تھے, وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ چیزیں چل نہیں رہی ہیں. اور یہ اس وقت ہوا جب آپ کی حکومت آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے سی پیک جو ہے بہت تیزی سے چل رہا تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت ہم دوبارہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل وزٹ ہو رہا ہے. کیا آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے, یہ جو ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ سلو تھا سی پیک, سست روی کا شکار تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اشفاق صاحب جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی وہ تنقید کرتے تھے, ہم پہ بھی کرتے ہیں, اور اس کا ہم برا کبھی بھی نہیں مناتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ گڈ انٹینشن سے بات کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سی پیک میں اور ان سارا جو بھی ہمارے پروجیکٹس تھے ان میں کوئی سست روی آئی, میں حکومت کی طرف سے اس کو ڈینائی کروں گا. ہاں یہ بات البتہ کی جا سکتی ہے کہ ماضی قریب میں جو 2-3 بڑے واقعات ہوئے اس کی وجہ سے جب خان صاحب نے ان کو ایڈریس کیا وزیر اعظم کے لیول پہ, اور جب مرکزی حکومت نے ان ایشوز کو اٹھایا, فار ایگزامپل جو 27 فروری کا واقعہ ہوا ہندوستان کی طرف سے, پھر کشمیر کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, تو آٹومیٹکلی زیادہ میڈیا اٹینشن, کیونکہ جب ملک کا وزیر اعظم گیا پاکستان سے باہر اور انہوں نے وہاں وہ کردار ادا کیا جو بڑے عرصے سے ایک تشنگی تھی, اور پاکستان کا لیڈر ایک نیشنل سے لے کے انٹرنیشنل لیول کا اب ایک لیڈر بن کے ابھرا ہے, پاکستان ایک ورلڈ پلیئر بن کے سامنے آ رہا ہے. تو ایسے لگا جیسے کوئی اس طرف توجہ کم ہے, لیکن دیکھیں حکومت جب کام کرتی ہے کچھ چیزیں فرنٹ پہ نظر آتی ہیں جو کرنٹ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک ریلیشن ہے جو تحریک انصاف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کوئی بھی ہم سے پہلے مسلم لیگ نواز تھی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اس سے پہلے مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, ہمارے بعد اللہ کو علم ہے کس کی گورنمنٹ ہوگی. ہمارا تعلق گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے, یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. لیکن میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب کی اس وزٹ سے اس کو زیادہ تقویت ملے گی. ایک اور چیز بھی میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ جو حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے جو گفتگو ہوئی ہیں مختلف سائیڈ لائنز پہ رشین لیڈرز کے ساتھ, جو پیوٹن صاحب کے ساتھ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کیمسٹری بن رہی ہے, ایک گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے پاکستان اور رشیا کے بیچ میں تعلقات میں, اور جو مضبوطی آ رہی ہے چائنا کے ساتھ. آئی تھنک کہ ایسٹ میں بہت ایک زبردست اپرچونیٹی ہے اس ایریا میں, ساؤتھ ایشیا میں, سی پیک پروجیکٹ اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا اور امن و امان بحال ہوا, افغانستان میں امن آیا, یقین کیجئے بہت 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 بڑی اپرچونیٹی ہے پوری دنیا کے پاس کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے بزنس آپ کو اپرچونیٹی ملے گی. ہاں اس وقت ایک مشکل صورتحال سے ہم گزر ضرور رہے ہیں, لیکن قوم مشکل صورتحال سے ہی جو ہے وہ قوم بنتی ہے.
मजबूत होती है। कार साहब वो ये कह रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये पीटीआई डिपेंडेंट रिलेशनशिप नहीं है। इससे पहले पीएमएल ने इसको चलाया, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे। लेकिन एज एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या आपको ऐसा लगा या आप तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंची कि गुज़िश्ता चंद माह से एक तासुर था कि सीपैक में कुछ सुस्ती है? डॉक्टर साहब, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात यकीनन बड़े अवामी ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के। वो हम उसके लिए बड़ी टर्मिनोलॉजी भी स्पेशल किस्म की इस्तेमाल की जाती है। आयरन ब्रदर हैं। हाँ जी, आयरन ब्रदर है, और हायर देन हिमालय, डीपर देन सीज एंड स्वीटर देन हनी, पता नहीं क्या क्या। यकीन माजी में वो बहुत सारे मौके ऐसे आए जिस पे उन्होंने हमें उस तरह सपोर्ट किया जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। लेकिन ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि मुल्कों के ताल्लुकात कोई दोस्तों की तरह नहीं होते, अपने मफादात के साथ होते हैं। और चाइनीज़ के भी अपने मफादात होंगे तो वो आपके साथ चलेंगे, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन ये एक समझने की एक चीज़ ज़रूर समझने की है, या मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ एक ख़ास कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं चाइना को आप? चाइना ग्लोबल इकोनॉमी है। चले, मैं उसको एक ख़ास तरह की हुकूमत समझता हूँ। वन पार्टी गवर्नमेंट, वहाँ बात सही है, वन पार्टी गवर्नमेंट है और उसका बहुत सारा कंट्रोल है। और उसकी आज भी जो प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर से बहुत बड़ा है, और जो मेजर उसमें इनपुट होती है उसके बहुत सारे पहलू हैं। जो अगर आप इकोनॉमी पे चाहें तो उसमें भी बात जो बड़ी चाइनीज मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये अब ये इल्मी बहस होगी, डॉक्टर साहब आपको साथ ज़्यादा रोशनी डाल सके, लेकिन ये और लाइन चली जाएगी। सवाल ये है कि चाइना वाले बहुत इस मामले में टची भी हैं। वो अपने मौज़ूआत को बहुत ज़्यादा खोल के लोगों के सामने डिबेट करा के उस पर क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट में भी उन्होंने ये हमें तहफ़्फ़ुज़ात से इजहार किया, जब खान साहब इजहार इसका किया करते थे। जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई तब भी इसका इजहार उन्होंने किया कि जी इस तरह जो हमारे बारे में बड़ी खुल के बातें हो रही हैं ये मुनासिब नहीं है। उससे उनकी शायनाज़ थी, रिजर्वेशन थी, जो भी उसको कह लीजिए। फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई है, मौजूदा गवर्नमेंट, तो इसके बाद कुछ सीपैक प्रोजेक्ट्स को भी उस लाइमलाइट में लाया गया कि जी इनके अंदर करप्शन हुई है, इनको भी देखा जाएगा और सीपैक को हम खोलेंगे। सीपैक में क्या हुआ उससे बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक बेचैनी फैली, और उसका इजहार ये हुआ कि वो उनके लोग भी यहाँ आए। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, ये शायद प्राइम मिनिस्टर का 3rd विजिट है। जी बिल्कुल, तीसरा आर्मी चीफ ने विजिट किया, क्योंकि सीपैक के अंदर बहुत ज़्यादा जो ओनरशिप है या बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी इशू है वो, क्योंकि हमारी अफवाज की तरफ से था। उनके भी जब लोग आए तो वो हमारी फ़ौज के सरबराह को या फ़ौज की टीम को अलग से मिलते रहे अपने तहफ़्फ़ुज़। ये अलग बात है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मिलते रहे। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब, जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 या 3 कॉन्फ्रेंसेस के बाद, एक में तो मैं खुद गया हूँ, मुझे मेरे इल्म में है कि उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस की हैं चाइना के अंदर। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया, मुख्तलिफ सूबों की सूबाई असम्बलियों को बुलाया, फिर मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को बुलाया, पार्टी वाइज पाकिस्तान की सारी जमातों को बशमूल हुकूमती जमात। तो वहाँ हमने उनसे सवाल किया कि आप ये क्यों, आपको ज़रूरत महसूस हुई है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की? तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको पब्लिक ओनरशिप देना चाहते हैं। और सीपैक को, यस, दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन सीपैक। तो बड़ा सीरियस उनके कंसर्न्स थे। जो डॉक्टर साहब ने भी कहा बड़ा विजिबल था कि ये इसमें सुस्त रवि है। अब सुस्त रवि क्या थी कि आपके पावर प्रोजेक्ट लग रहे थे, नज़र आ रहे थे, आपकी मोटरवेज बन रही थी, नज़र आ रही थी। मुझे 10 इख्तलाफ होंगे मोटरवे से, हमें मेट्रो ट्रेन से, मेट्रो बसेस से, लेकिन उनके प्रोजेक्ट तो चल रहे थे। ये गवर्नमेंट आते ही वो प्रोजेक्ट डिले हो गए। और जहाँ तक ताल्लुक डॉक्टर साहब हमारा माली हालात का भी तो इशू हो सकता है ना, कि माशी तौर पे इसमें माशी हालात पाकिस्तान के ज़रा कम इफेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट आने थे वो पाकिस्तान के माशी हालात के साथ लिंक नहीं है। वो आपको लोन बेस्ड या सपोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी से नहीं है, फ्यूचरिस्टिक हमारे इशूज़ हैं। और जो उन्होंने पाकिस्तान में आके अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, वहाँ पे जो उन्होंने इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है, उसका भी शायद पाकिस्तान से उतना गहरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लेबर का भी ताल्लुक है, जो कई हद तक लेबर चाइनीज से आएगी, और उसका जो मेजर फोकस होगा वो एक्सपोर्ट बेस्ड होगा। सो पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी के साथ उसका बड़ा ताल्लुक नहीं होगा। पर इस पर डॉक्टर साहब रोशनी, जो बात मैं करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो नेवल बिल्डअप का आपने फरमाया ना, ये हमारा पहले दिन से था। जिस वक्त अभी सीपैक पब्लिक नहीं हुआ था, इंडियन ओशन के अंदर नेवल बिल्डअप, मैं गुजारिश करूं, जो जब भी सीपैक ओपन नहीं हुआ था, डिस्कशन में नहीं आया था, उस वक्त भी जब ये डिस्कशन हो रही थी, तो नेचुरली पाकिस्तान एक अपने सिक्योरिटी की वजह से भी पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं
ایک یہ تاثر ضرور تھا کہ اگر چائنا اس ریجن کے اندر ان سمندروں کے ذریعے اپنی ٹریڈ کرے گا تو ان سمندروں کو جو بھی عالمی قوتیں ہوتی ہیں ان کے مالی مفادات جو ہوتے ہیں، یہ جو امریکہ کے ساتھ بحری بیڑے دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ کوئی صرف سیکیورٹی ان کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے تو نہیں نا، ان کے سیکیورٹی کنسرنز اور ان کے اکنامک کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو اس کو چائنا یقیناً سیکیور کرے گا، اور ان سمندروں کے اندر چائنیز کی جو پریزنس ہوگی چائنیز نیوی کی، وہ پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سیف کرے گی۔ یہ اس کا ایک ان بلٹ ڈسکشن سٹارٹ سے ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اچھا، میں بریک سے پہلے ڈاکٹر راشد احمد کو بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اب ان کو میں بریک سے بعد لوں گا بیکاز میں ان کو ایک ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کو کر لوں، تاثر ضرور تھا سلونیس کا، لیکن یہ اب بہت ہائی پروفائل وزٹ ہے۔ پرائم منسٹر ہیں، ملٹری چیف ہیں، ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیں، ریلوے منسٹر ہیں، پلاننگ منسٹر ہیں۔ کل بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی ہے پلاننگ منسٹر کے حوالے سے، ریلوے منسٹر نے بھی کل بہت بریفنگ کی ہے، اور جو چیزیں ایجنڈا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بہت چیزیں ہیں کہ آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اضافہ کریں گے، ملٹری ماڈرنائزیشن کے ہوگا، نیول کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، سی پیک کے سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی ہے، اس کی کلیریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس جو بھی کرائسس تھا اس سے نکل آئے ہیں اور ایک اسموتھ روڈ پہ؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ ویری سوری یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیجیے، پچھلے ایک سال کے اندر سی پیک کے کسی پروجیکٹ پہ اگر کام ہوتا آپ کو نظر آیا ہو، آپ نے دیکھا ہو کوئی ایکٹیویٹی، تو اس کا بھی ذکر فرما دیجیے۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن بھی تو دی جا رہی ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن بھی دی جا رہی ہے کہ پہلا فیز چائنیز کمپنیز کام کر رہی تھی، وہ پہلا فیز ابھی تک مکمل آپ کا نہیں ہوا۔ پہلا فیز میں انرجی پہ فوکس تھا، الیکٹریسٹی یہ ہے کہ یہ جو جتنے ہم نے تھوڑا سا جو ڈسکس کیا ہے کہ کنسرن تھا وہاں پر کہ تھوڑا کام سلو ہو گیا ہے پاکستان میں، اس لیے یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہے ڈسکشن کا کہ بھئی سلو ہو گیا تھا، اب اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ سیکنڈ فیز جو ہے سی پیک کا کمیونیکیشن نہیں، سیکنڈ فیز جو ہے، سیکنڈ فیز میں انڈسٹریلائزیشن ہے، ایکسپورٹ پروموشن انڈسٹریلائزیشن، اینڈ دیٹ از تھرو اسپیشل اکنامک زون۔ مین ریلوے لائن 1 بھی تو ہے نا اس میں، ML1 وہ لیکن تو پہلے سے ڈسکس بہت پہلے سے ہے، لیکن سیکنڈ فیز میں جس کو ایمفیسس دیا جا رہا ہے وہ ایگریکلچر ہے اور سوشل سیکٹر ہے، جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ ساتھ میں تھرڈ جو اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے۔ تو جو اسپیشل اکنامک زون ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر پروگرام میں پرائم منسٹر سے اپیل کی کہ سر کوئی ایسا تو آپ کریں کہ کوئی ایک فنکشن تو کر دیں 9 میں سے، ایک فنکشن تو کر دیں کسی ایک سال میں، تاکہ کوئی چائنیز تو آئیں اپنی انڈسٹریز لگائیں۔ دیکھیں بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں 735 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا، وہاں پر انہوں نے بنایا اس کو اسپیشل اکنامک زون۔ چائنا نے اپنی انڈسٹریز $42 بلین ورتھ کی وہاں پر ریلوکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں 9 ہے، ہم 9 میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی، اور میں نے بار بار پرائم منسٹر سے اپیل کی اپنے پروگرام کے ذریعے سے، اور جب میری ان سے ملاقات ہوتی تھی اس وقت بھی کہا تھا کہ سر آپ ٹاسک دے دیں جو بھی کنسرن آدمی ہے کہ آئی وانٹ ایٹ لیسٹ 1 اسپیشل اکنامک زون فنکشن ان دا فسکل ایئر 2019-20، اور اگر نہیں ہوگا تو آئی ول ہیلڈ یو ریسپانسبل۔ تو اب جو ہے اس کو جب تک کہ پرائم منسٹر نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، یہ اس طریقے سے منسٹریز جو ہیں اس میں ملٹی منسٹریز جو ہیں اس میں میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ یہ ضروری تھا عمران خان حکومت کے لیے کہ پچھلے گزشتہ 1 برس میں گرینڈ سٹینڈنگ کرتے، کوئی بڑا منصوبہ، کوئی بڑا آپٹکس کی حد تک چیز سامنے لے کے آتے، تاکہ جو یہ تاثر تھا کہ چیزیں سست روی کا شکار ہیں وہ نہ ہوتا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور بہت دلچسپ نقطہ ہے جو میں اٹھاؤں گا کہ کیسے گلگت بلتستان جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ہندوستان اسے انسٹیبل اگر کرنا چاہتا ہے تو کیا کچھ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا کہ سی پیک کے جب ہم سیکنڈ فیز کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم انڈسٹریل فیز کی بات کرتے ہیں اور کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، روڈ نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں، تو پھر گلگت بلتستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے تک بات پہنچ رہی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز گلگت بلتستان میں انسٹیبلٹی یا قیاس مچانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد احمد صاحب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، جو کشمیر پہ، جموں اینڈ کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو کچھ ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے اس میں ہندوستانیوں کی کوشش کیا تھی کہ گلگت بلتستان میں کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ؟
ڈاکٹر صاحب آج کل کے زمانے میں جو پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ نارملی اپنی ایڈورسریز پہ حملہ نہیں کرتی بلکہ ان کو اندر سے میش ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی. بالکل ایسے ہی انڈیا نے بالکل ایسے ہی انڈیا نے کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا ڈیورنگ سوویت آکوپیشن ان افغانستان اس علاقے میں سیکٹیرین ڈیوائڈ کافی ہوگی, کانفلکٹ کافی ڈیولپ ہو گیا سیکٹیرین. انڈیا نے اس سیکٹیرین ڈویژن کو فردر نیگوشیٹ کیا, فردر بڑھانے کی کوشش کی. پھر آپ 89-90 کی بات کرتے ہیں, اس زمانے میں وی پی سنگھ جو تھے پرائم منسٹر تھے انڈیا کے, انہوں نے پھر جی سی سکسینہ جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے گورنر تھے ان کو ایک خاص ٹاسک دیا. اس ساری بات کا ذکر جو ہے وہ انڈین آتھر ہیں بی رامن, ان کی کتاب دی کاؤ بوائز آف را میں باقاعدہ ذکر کیا, ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا. اچھا ہاں, بی رامن جو تھے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو تھا را کا اس کے ہیڈ بھی رہے تھے, انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وی پی سنگھ نے ہمیں پھر ٹاسک کیا اور پھر گلگت بلتستان اور کشمیر کے بارڈر کے ساتھ ہم نے پھر موبائل اسٹیشن لگائے اور سائی آف آپریشن شروع کیا. پھر اس علاقے میں لٹریچر جنریٹ, اس علاقے کے متعلق لٹریچر جنریٹ کیا گیا جو کہ فکٹیشس ڈیٹیلز پر مبنی تھا, بہت ساری فکٹیشس ڈیٹیلز تھیں اور ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, پھر اسی کی وجہ سے لوگوں کی امیجنیشن میں پھر ایک نئی ٹرمینالوجی ڈالے گی جس کو کہتے ہیں بلاورستان. بلاورستان 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 کا گلگت بلتستان کی ہسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ٹرمینالوجی جنریٹ کی گئی, بالکل ایسی ہی ٹرمینالوجی جنریٹ کی گئی جیسے کہ پختونستان کی ٹرمینالوجی جنریٹ کی گئی. اگر آپ جی ہاں, اگر آپ امین سیکل جو افغان رائٹر ہیں ان کی کتاب پڑھتے ہیں ماڈرن افغانستان, اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پختونستان ایز اے ٹرمینالوجی واز فرسٹ یوزڈ بائی آل انڈیا ریڈیو. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, جی ہاں, ویری انٹرسٹنگ. جی ہاں. تو یہ ڈاکٹر صاحب عرض کیجیے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں ہمارے سامنے ایسی ڈیٹیلز بھی آئیں کہ کچھ لوگوں کو جن کو ٹرین کیا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ وائلنس کروائیں گلگت بلتستان میں, انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان کی ایجنسیز کے سامنے سرنڈر کر دیا. تو وہ جو پلان تھا وہ بہت حد تک اب ناکام ہو چکا ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, وہی ہوا تھا کہ بلاورستان کی جو یہ تنظیم تھی یہ بنائی گئی. جی جی, بلاورستان کی یہ تنظیم جو ہے بنائی گئی اور اس کو بنانے, اس تنظیم کو کوائن جو تھا اس ٹرمینالوجی کو نواز خان ناجی نے کیا, جبکہ ان کے ساتھی تھے عبدالحمید خان. عبدالحمید خان اور نواز خان ناجی میں آپس میں پھر تعلقات خراب ہو گئے اور پھر ایک نئی تنظیم عبدالحمید خان نے بنا دی, بلاورستان نیشنل فرنٹ عبدالحمید گروپ. پھر عبدالحمید گروپ کو 99 میں پھر انڈیا نے باہر بلا لیا اور پھر یہ 2011-12 تک یہ پھر یہ انڈیا میں رہے اور پر منتھ ان کو $10,000 سے $15,000 جو ہے انڈین ایجنسی دیتی رہی تاکہ وہ پاکستان میں سبورشن پھیلا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک لاسٹ کوسچن مجھے سر یہ بتائیے کہ اب جب کہ یہ سرنڈر کر چکے ہیں, یہ صورتحال بدل چکی ہے اور ہمارا بہت دار و مدار ہے چائنا کے ساتھ کمیونیکیشن لنک میں, تو اب ہمیں مزید کیا سٹیپس اٹھانے ہیں تاکہ ہندوستان کے عزائم یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکیں؟ ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ہندوستان نے اس علاقے میں کوشش کی ہے ایتھنیسٹی کو شارپن کرنے. تو وہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا مانگتے ہیں, وہ مانگتے ہیں جی صرف ہمیں ریپرزنٹیشن دے دیں نیشنل اسمبلی, اور کچھ بھی نہیں مانگتے. دے جسٹ وانٹ ریپرزنٹیشن ان دی نیشنل اسمبلی. تو اسٹیٹ کیا کرے, ان کو ایک انٹرم پروونس بنا دے اس علاقے کو, کہ جب کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو اس وقت دوبارہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی, ایک انٹرم پروونس بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو ریپرزنٹیشن دے دے. بالکل وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے, دوبارہ انڈیا اس کو نیگوشیٹ ہی نہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں اسی چیز کو لے کے آگے چلتا ہوں. بہت کوئک کامنٹ ہے کائرہ صاحب, آپ کے زمانے میں پروونس اور وغیرہ کی بات ہوئی تھی گلگت بلتستان کی, when you were the information minister, ٹھیک ہے بالکل. میں جی پہلے کشمیر افیئرز اینڈ نادر اعزاز کا منسٹر تھا, اور پہلا اتفاق سے جب یہ گورننس آرڈر دیا تو اتفاق سے جب فرسٹ گورنر اپوائنٹ ہوا, آئی ہیڈ دا چانس ٹو ہیڈ دیٹ. تو میں ایک گزارش کروں, یہ باتیں جو انہوں نے کئی تاریخ کا حصہ ہیں. ناجی صاحب اس وقت اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ مین اسٹریم میں آ گئے تھے. کچھ لوگوں نے ایک نیشنلسٹ ایجنڈا رہا ایک دور میں. یہ یاد رکھیے دو وہاں سینسٹیوٹیز ہیں بڑی. جہاں تک فرقہ واریت ہے, جب پاکستان میں فرقہ واریت تھی وہاں بھی اس کو بہت ہوا ملی. وہ مکسڈ ایریا ہے. گلگت جو ہے وہاں کی حد تک یہ زیادہ پرابلم آیا, جو اس میں سول گورنمنٹ نے بھی, لیکن اس میں میجر ہماری ایجنسیز نے اور علماء کو انوالو کر کے, کمیونٹیز کو انوالو کر کے وہ معاملہ بہت حد تک ایڈریس ہو گیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری گورنمنٹ میں ایک وقت وہ بھی آیا, وہاں کلیش ہو گیا, وائلنس ہوا, تو ایون پولیس ڈیوائڈ ہو گئی ان سیکٹرین ایشوز. لیکن اس وقت جو اہم ایشو ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ایک ڈومیسٹک ابھی جو ایشو ہے نا اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو ایشو اس میں اہم ہے نا, جو چھیڑا جا سکتا ہے, باقی وہاں ایشو نہیں آئیں گے. اب
واقعی ہم نے اس کو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں سیلف اپنی گورننس ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گلگت بلتستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسیشن ود پاکستان ہو چکا, ہم سائن کر چکے ہیں, یہ وہ تو ہم سے زیادہ پاکستانی ہے. لیکن جو چیز ضروری ہے سمجھنی وہ یہ ہے انڈینز اب وہاں کیا کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ میں بھی اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں بھی ہمارے پاس بہت بڑا پروجیکٹ تھے. وہاں بھاشا ہے, بنجی ہے, اپ سٹریم بنجی, سد پارا ہے, یہ کئی ڈیمز ہیں اور کوئی 40,000 یا 35,000 میگا واٹ کے وہاں پوٹینشیلز ہیں جن کی سٹڈیز مکمل ہو چکی ہیں, جن کی ٹیکنیکل فیزیبلٹیز بن چکی ہیں. لیکن دنیا آپ کو وہ پروجیکٹ کرنے کے لیے فائنینسنگ نہیں کرتی کیونکہ اس میں انڈینز کی انوالومنٹ ہے, باقی طاقتوں کی. اور یہاں پہ مجھے میں ایک آگے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ مولانا ذرا پہلے آپ مجھے اگر بلاول بھٹو صاحب کا شارٹ دکھائیں کہ مولانا فضل الرحمان جو دعویٰ بولنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں, اسے دعوے کا لفظ غلط ہے, میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اس پہ. وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, چلے آپ بلاول بھٹو نے جو آج اس حوالے سے کہا وہ ذرا مجھے دکھائیے. یہ لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے الزام ثابت کرنے سے پہلے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو قید میں بند کر دیا. اس سے ان کا حکومت نہیں بچے گا, اس سے اور اس قسم کے ہنٹ کنڈوں سے ان کا حکومت نہیں بچے گا. اب مولانا صاحب نے اپنا آزادی مارچ کا تو اعلان کیا ہے, ہم بھی اپنا پولیٹیکل مورل اور ہر قسم کا سپورٹ مولانا صاحب کو بھی دیتے ہیں, اپنی جدوجہد بھی جاری ہے اور ہم اپنے بات پہ قائم ہے کہ اس سال ختم ہونے تک عمران کو گھر جانا پڑے. اگر سب 27 اکتوبر کی جو ڈیٹ رکھتی ہے مولانا نے, اس سے یہ تاثر جو ہے مچ رہا ہے کہ مولانا کسی ایک لارجر ریجنل ایجنڈا کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یاد رکھیے مولانا کا یہ اعلان اے پی سی اس وقت ہوئی جب انڈیا نے یہ جو ایکٹ ہے, نہیں لیکن 27 اکتوبر کی تاریخ یہ بات کا ایشو ہے سر. یہ مولانا کے اعلان کے بعد اے پی سی ہو جانے کے بعد, گورنمنٹ کے خلاف ایک اتحاد بن جانے کے بعد, اس کے بعد ایک سچویشن ایوالو ہوئی ہے, اس کو اس سے جوڑنا کہ جی مولانا کوئی سازش کر رہے ہیں. تاریخ کی بات کر رہا ہوں, 27 اکتوبر میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. ہر بندہ کچھ تاریخوں کی ریلیونس دیکھتا ہے نا. آزادی مارچ, وہاں پہ بھی آزادی کی جدوجہد ہے. مولانا آپ ایگری کریں نہ کریں, میں ایگری کروں, ہم ہندوستان کے اس کو جوڑ دیں گے. کہہ رہے نہیں, ہندوستان سے جوڑ نہیں رہے. ہر چیز کو اس طرح اس تناظر میں دیکھنا, ہر چیز کو, ہر بیان کو اگر آپ ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے جو آزادی مارچ کا اعلان کیا, میری جماعت ان کے سٹ ان کے آئیڈیاز کے خلاف ہے, لیکن ان کا احتجاج کرنا حق ہے. ہم اس کے احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں, جلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں, جلوس کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے سٹ ان اور کوئی نہیں کرا رہا. اس ملک کے وزیر اعظم صاحب نے خود دعوت دی ہے سٹ ان کی, اس ملک کے وزراء نے دعوت دی ہے. یا تو وزیر اعظم صاحب اس پہ یو ٹرن لے لیں, انہوں نے تو خود دعوت دی ہوئی ہے کہ میں 4 مہینے بیٹھا رہا, یہ مل کے 1 مہینہ بیٹھ کے مجھے دکھا دیں, میں کنٹینر علی محمد خان صاحب, اس پہ علی محمد خان صاحب وزیر اعظم خود ہی کہتے رہے کہ آ جاؤ, ہم آپ کو خرچہ دیں گے, کھانا دیں گے, کنٹینر دیں گے. علی محمد خان صاحب آپ مخالفت کیوں کر رہی ہے آپ کی پارٹی اتنی شدید؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, باتیں آپ نے وہاں سے لے کے چلے, گلگت بلتستان سے یہاں پہ لے کے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج یا کسی پالیسی سے اختلاف اگر اپوزیشن نہ کرے تو پھر وہ اپوزیشن کاہے کی؟ اپوزیشن ہوتی اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ احتجاج کرے یا پوائنٹ آؤٹ کرے جو غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حالات و واقعات ثابت کرتے ہیں, باقی کسی کے دل میں کسی نے جھانکا نہیں ہوتا. میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں, اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ حملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر کا دفاع کریں گے یا آپ کچھ کوئی نیا انٹرپرینور کھولیں گے, کوئی نئی گاڑی کی خریداری کریں گے, کوئی اور کچھ کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کا دفاع کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ, اگر ہم دل سے یہ سمجھتے ہیں, لفاظی نہیں, دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں اس وقت جو یہ سٹیپ لے رہا ہوں یہ ہندوستان کے نیریٹو کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا, یا پاکستان کے نیریٹو کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا, یا کشمیر پہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے بالکل صحیح ہے, یا جو ہمارا لیڈر باہر جا کے اس نے دنیا کی سطح پہ بات کی ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, آخری بات, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں, آزادی مارچ
کیا آزادی مارچ کشمیریوں کے حق میں نکلنا چاہیے تھا؟ ان کے لیے ایک ملین مارچ کرنا چاہیے تھا، یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے؟ مجھے کوئی نہ بتائے کہ عوام کا درد جاگ گیا، فلانا ہو گیا، وہ ہو گیا. ہر کسی یہاں، ہر کوئی اپنی سیاست کر رہا ہے. مولانا صاحب وانٹس اے شیئر ان پاور. وہ 30 سال میں پہلی بار قومی اسمبلی سے باہر ہیں، ان کی جماعت پولیٹیکلی اس کو نقصان پہنچا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عوام نے جو ریجیکٹ کیا، اب ہمیں کوئی طریقہ نکالیں، ہمیں پاور شیئرنگ میں حصہ دیں. 24 گھنٹے کل مطالبہ میرے ساتھ فورن آفس نے فورن منسٹر کل سارا دن مطلب ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ 27 ہمیں اور کچھ نہیں ہے ضرور کریں پروٹیسٹ، لیکن 27 اکتوبر کو نہ کریں. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا. وزیر خارجہ اس دن سوئے ہوئے تھے جب مولانا 27 کی ڈیٹ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے، یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس آزادی مارچ میں ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ سے آگے ہیں. گورنمنٹ نے اتفاق رائے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے اتحاد کرنے کی بات کی ہے. ہم سارے اکٹھے ہو کے گئے اور اس میں کوئی جماعت پیچھے نہیں ہے. اور یاد رکھیے وہ میٹنگز جو جن کا میں ذکر ابھی ڈیٹیل میں نہیں کر سکتا، جس میں مولانا فضل الرحمان کے لوگ شامل ہوئے جو ادروائز حکومت کے ساتھ شاید نہ شامل ہوتے، وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کشمیر کے اوپر. لیکن یہ یاد رکھیے اسی فارن آفس نے اور ہمارے ہی فارن منسٹر نے اور اسی حکومت نے کہا کہ یہ کوئی کل کی کھیل نہیں ہے جی. یہ فوری طور پہ یہ نہیں ہے کہ ایک ریزولوشن نہیں ہوا، یہ ایک لمبی بات ہے، لمبی لڑائی ہے، لمبی سانس کی کبڈی ہے. اس میں ہمیں لمبا کھیلنا پڑے گا. سو سہل کے کھیلیے. اور ایک منٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی اپنی اندرونی پالیٹکس بھی کریں گے. اگر کل الیکشن آ گئے تو اب الیکشن بھی لڑیں گے. اگر ہمارے ہاں کوئی باقی اکانومی کے ایشوز ہیں وہ بھی لے کے چلیں گے. ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھ جائیں پاکستان میں اور صرف باقی اور کوئی کام نہ کریں؟ سی پیک میں بھی جانا ہے آپ نے، دنیا میں جا کے وہاں کشمیر کا مقدمہ بھی لڑیں گے، پاکستان کا مقدمہ بھی لڑیں گے. بریک لے لوں. ناظرین بریک لیتے ہیں. اب تک کی جو ڈسکشن ہے وہ آپ نے دیکھی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں میں علی محمد خان صاحب کی طرف. علی محمد خان صاحب، لیکن وہ سوال تو بدستور ادھر ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر خود یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کنٹینر دیں گے، آپ آئیں، آپ کا حوصلہ کیا ہے، 15 دن بیٹھنا ہے، مہینہ بیٹھنا ہے. خود آپ کی پارٹی نے بہت بڑا دھرنا دیا ہے اسلام آباد میں. تو آپ کی پارٹی یک زبان ہو کے، اور کوئی ایک منسٹر نہیں ہے، کوئی ایک ممبر نہیں ہے آپ کی پارٹی کا، بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ مولانا کو سبق سکھا دیں گے، مولانا کو دھرنا نہیں دینے دیا، مولانا کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا. خود کے پی کے چیف منسٹر یہ کہہ چکے ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں اتنا شدت سے ریزسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے ایک دھرنا دیا تھا، تو اگر میں اب اس کو ڈیفینڈ کروں تو یہ اب ہم پہ سوال ہوگا کہ وہ دھرنا حلال تھا، یہ حرام ہے. یا اس دھرنے کی جتنی مخالفت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی کہ وہ تو دھرنے کے نام سے ہی الرجک تھے، تو آج وہ دھرنا وہ خود کیوں کر رہے ہیں؟ یا وہ آزادی مارچ ہم نے کی تھی 2014 میں، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کور کرتے رہے، سب میڈیا کور کرتا رہا، جو ہم نے 14 اگست کو نکلے، اور نام بھی ہمارا بھی یوز کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے، عوام میں بھی ایک سوچ و بچار ہے، اور حکومت میں بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اس وقت جب قوم کو بہت زیادہ اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، ہندوستان یہ عمل کر کے کوئی آرام سے نہیں بیٹھا. ادھر کشمیری 60 دن ہو گئے ہیں، وہ گھروں میں قید ہیں، ان پہ کرفیو ہے. بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے سامنے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، کوئی تقریر پہ بات ختم تو نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلیں، قوم کو اکٹھا کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پالیسیز غلط ہیں، آپ قومی اسمبلی کا فلور آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس موقع پہ اپنی سیاست کے لیے اسلام کا نام یوز کر کے اسلام آباد پہ جو ہے ایک طرح سے ایک اس کو نرغے میں لینا، میں سمجھتا ہوں. کیا آپ مجھے بتائیں، کیا یہ کشمیر کاز کے لیے بہتر ہے؟ کیا جو اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے بہتر ہے؟ کیا جو اس وقت عمران خان صاحب نئے ایونیوز دیکھ رہے ہیں، جو آپ چائنا کے دورے پہ وہ ہیں، جو روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو اس وقت نئی ڈیولپمنٹس افغانستان میں ہو رہی ہیں، ان حالات میں کیا یہ ایک بہتر سٹیپ ہے پاکستان کے استحکام کے لیے؟ آپ مجھے جواب دیں.
لیکن علی محمد خان صاحب اس طرح کی چیزیں تو 2014 میں بھی ہوئی تھیں جب چین کے پریزیڈنٹ کے پرائم منسٹر کا پاکستان کا دورہ تھا تو اسلام آباد میں دھرنا تھا, اس وجہ سے دورہ جو تھا وہ ملتوی ہو گیا اور پی ایم ایل یہ کہتی رہی کہ یہ بالکل پاکستان چین کے جو پورا ریلیشن شپ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال میں ذرا اس سے آگے آتا ہوں. بلاول بھٹو نے آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات انہوں نے کہا یہ جو ہے نا 2019 کے ختم ہو. جی بہت کوئکلی جی علی محمد خان صاحب کوئکلی بات کریں. یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ منچلے یہ بھی کہتے ہیں کہ 22 نمبر بنگلہ منسٹر انکلیو کا وزارتیں گاڑی جھنڈے ان کی یاد ستاری ہے شاید مولانا صاحب کو پاور میں حصہ چاہتے ہیں. علی محمد یہ بات کہنے کے لیے بہت سارے فیاض الحسن بیٹھے ہیں, آپ نہیں ہو یار, چھوڑ دو, یہ آپ کے منہ سے نہیں سجتی بات. آپ نے بڑی کنسٹرکٹیو باتیں کی اور آپ کا حق ہے وہ بات. اچھا تھوڑا سا اس سے اگر آگے چلیں کہ آج بلاول بھٹو نے بڑی عجیب بات کی, بڑے میں چونکا وہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اس حکومت کو گرانا ہوگا, فارغ کرنا ہوگا. دسمبر 2019 یہ اکتوبر چل رہا ہے, یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس حکومت کو جانا چاہیے, نئی بات کون سی کہہ دی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ حکومت فیل ہو گئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضور والا اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس ملک کو یہ ریئلسٹک بات ہے نہیں کیا سر. گرانے کا طریقہ ہے کہ آپ کے خلاف پریشر بلڈ کیا جائے, آپ کے خلاف جلوس کیے جائیں, جلسے کیے جائیں, عوامی رائے ہموار کی جائے, آپ کے اتحادیوں کو مجبور کیا جائے, آپ کے اندر سے جس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں مہنگائی کے خلاف, آپ کی بیڈ گورننس کے خلاف, وہ اٹھائی جائیں, تاکہ وہ عوامی طریقہ ہے نا جی. انگلستان کے اندر پچھلے 6 مہینوں میں 3 حکومتیں بدل گئیں, قیامت نہیں آ گئی. ہمارے ہم یہ ہو سکتا ہے, آئین میں ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم تو عدی محمد کل بھی ہم تو خلاف تھے دھرنے کے, ہم آج بھی خلاف ہیں. ہم آپ کے دھرنے کے بھی, ہم آپ کے مطالبات کے ساتھ تھے, یہ دھرنے کے خلاف تھے. آج بھی ہم کہہ رہے تھے آپ کو کہ کل آپ کو فیس کرنا پڑے گا, ہم آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کل فیس کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو ایک اوورٹ پولیٹیکل ڈیبیٹ جو ہے اس سے باہر رکھوں. اب مسئلہ آ گیا ہے معیشت کا. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پورے سیاستدان ہیں, معیشت پوری کنسنٹریٹڈ پالیٹکس ہوتی ہے. جب اپوزیشن یہ کہتی ہے, یہ کوئی اور کہتا ہے کہ اس حکومت کو ہمیں نکالنا ہوگا, اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کے پاس پاکستان کے اکنامک جو کرائسس ہے اس کا کوئی سلوشن انٹلیکچوئل, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پہلے سولوشن دینا ہوتا نا. لیبر پارٹی کہتی ہے کہ ہم آ کے یہ کریں گے, فلاں پارٹی کہتی ہے ہم آ کے یہ کریں گے. یہ حق تو ان کا ہے, ایک ایڈ کرے صرف کہہ دینا کہ ہم ان کو فارغ کر دیں گے. کوئی سولوشن کسی کے پاس نظر آ رہا کسی دھڑے کے؟ یہ ضروری ہے کہ سولوشن ہے اور کیا سمت صحیح ہے. ہاں سولوشن تو نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے, وہ پارٹ آف دی پرابلم ضرور ہے اپوزیشن. بالکل جو آج صورتحال ہے, دیکھیں میں بالکل آنےسٹ ایز اے پروفیشنل اوپینین اپنا دیتا ہوں. یہ جو بھی اکنامک سچویشن ہے اس وقت, اس نے بہت بڑا کنٹریبیوشن پچھلے حکومتوں کو ہے جس نے یہاں تک پہنچایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ چیلنجز اتنے زیادہ گمبھیر ہو گئے تھے جب یہ اس کو ملا, ان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ حالات خراب تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ شاید تیار نہیں تھے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. سمجھ نہیں آئی, سمجھ میں اس وقت نہیں آئی ہے. جتنے بڑے پیمانے پہ معاشی صورتحال خراب تھی, جو چیلنجز تھے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مین پاور نہیں تھے. اور میں بار بار اس وقت کے فائنانس منسٹر سے کہتا تھا کہ اپنی ٹیم بدلو, منسٹری میں جو لوگ یہاں پہنچائے ہیں وہی تمہارے رائٹ اینڈ لیفٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کس طریقے سے آپ انہی سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ معیشت کو بہتر کر دے. وہ میری بات نہیں سنتے رہے, نہیں سن رہا, باہر چلے گئے. اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سڑک پہ چڑھ گئے, اب یہ ہے صحیح راستے پہ. دیکھیں ابھی ہم جو چلے گئے وہ آئی ایم ایف کے راستے پہ چلے گئے ہیں. یہ 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا, 23rd پروگرام ہے. اگر اس پروگرام سے بہتری ہوتی تو پھر 22 پروگرام میں بھی بہتری ہو جاتی. دنیا میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے میں جو لوگ جاتے ہیں جب نکلتے ہیں تو زخموں سے چور ہو کر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پروگرام کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے. تو اب ہم چلے گئے ہیں, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ڈیمیج کو کیسے منیمائز کیا جائے. اس کے لیے اگر آپ کوئی پروگرام کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے. میرا بہت کوئک رسپانس یہ ہے کہ جب ہم 2008 میں آئے تھے تو پاکستان زخموں سے چور تھا, دہشت گردی تھی, اکانومی کا بہت ہی برا حال تھا, ورلڈ ریسیشن تھا. اس کے باوجود ہم نے اس کی سمت کو درست کر کے چلایا تھا اور بہت سارے انڈیکیٹرز ٹھیک کیے تھے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ چیلنجز آج اس سے بڑے ہو گئے.
اور انہوں نے قرضے بھی اس سے بڑے لے لیے, انہوں نے سمتیں بھی اس سے خراب لے لی, ملک کیسے ٹھیک ہو؟ وقت ہمارا ختم ہو گیا, اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکوں, لیکن ناظرین یہ ساری بحث بہت ہی تیز و تند بھی تھی, بہت ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں تھی. یہ ساری بحث آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا ہے, فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.